अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और इसरार हब ऑफिशियल जिस मकसद के लिए आप लोगों के लिए आया है और लाया गया है, कुरान और हदीस की रोशनी के लिए, उसकी रोशनी को बताने के लिए कि हमारी कोशिश है कि कुरान और मजीद और सही हदीस की रोशनी में हक़ की बात जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। जो बातें आप लोगों तक कई रंगों रूप में पहुंचाई गई हैं और जिस अंदाज से लोगों ने आप लोगों को कुरान और हदीस से जोड़ के कई बातें अपनी तरफ से बताई हैं, शायद असल में और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। और जहां हमारा एपिसोड जो है इसरार हब ऑफिशियल ने पार्ट 4 को स्टॉप किया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं इसको, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। पहली चीज़ तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में अल्लाह ताला ने रखा, उस दौरान जो लोग बताते हैं कि उनकी आराइश के लिए या वो बोर होते थे, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने परिंदों को या जानवरों को या किसी किस्म की कोई मखलूक को जो है वो भेजा या उनके लिए रखा। ये कुरान शरीफ के अंदर कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र आपको नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, ना बताया गया है, ना हदीस में भी इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है कि आप आदम अलैहिस्सलाम के लिए कोई चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ अल्लाह ताला ने वहाँ पर जन्नत में रखी हो उनका दिल बहलाने के लिए या वो, ये कुरान शरीफ से साबित नहीं है, ना हदीस में कहीं बताया गया है। आप लोग इस चाहें तो इस चीज़ को सर्च आउट कर सकते हैं। अम्मा हवा, जिन्हें हम अम्मा हवा कहते हैं, हवा ये नाम कुरान मजीद में भी मौजूद नहीं है। आज आपको ये हकीकत बता दूं कि कुरान शरीफ में अम्मा हवा का नाम, हवा का जो नाम है वो कुरान शरीफ ने कभी भी नहीं लिया है, ना कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहीं बताया है। सूरत अल-अरफ़ा में जो जिक्र हुआ है वो सिर्फ यही हुआ है, सिर्फ अल्लाह ताला ने 2 पॉइंट बात की है, सिर्फ बताने के लिए उनकी ज़ौजा, उनकी बीवी, ज़ौजा बीवी, बस ज़ौजा का नाम आया है। और अम्मा हवा का नाम सही हदीस में बताया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू सही हदीस से मालूम हुआ है। सही मुस्लिम और सही बुखारी में अम्मा हवा का जिक्र जो है वो रिवायत हदीस से मिली उनके नाम की, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया और लोग मौजूद थे उनको ज़ौजा का पता था, लेकिन उनका नाम अम्मा हवा नहीं पता था किसी का। ये बात कंफर्म है। और एक और चीज़ जो हम लोग अपनी तरफ से अक्सर आपको सुनने को मिलेगी, जो लोग सुनाते रहते हैं कि इस पसली से पैदा किया गया या इस पसली से, ये भी अल्लाह ताला ने नहीं बताया, ना हदीस से साबित है कहीं कि इस पसली से पैदा किया गया, ये भी नहीं साबित हुआ। ये भी गलत फहमियाँ अपनी तरफ से अपनी बातों से बनाकर डाली गई, ठीक है। और अगली चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कहीं उस दरख्त का जन्नत में कोई नाम नहीं, वो दरख्त कैसा था ये भी नहीं, ना कुरान शरीफ ने ना हदीस ने इस चीज़ पर बात की है, खामोशी रखी है, वहाँ हम भी खामोश रहेंगे। आप लोग चाहें तो प्रॉपर तरीके से इसको कुरान शरीफ से और सही हदीस के मुबारका से आप इसको खुद रीड करें आप लोग, ताकि आप लोगों को सच्चाई पता चले कि सच है क्या। किसी की बातों पे यकीन मत करें, हकीकत है क्या उस पे जाइए। हम कहते हैं जी वो सेब खाया था, शैतान जो है वो सांप के रूप में आया था, किसी हदीस में ये बात नहीं कही गई, नहीं बताई गई, कहीं पर भी कुरान शरीफ ने या सही मुस्लिम सही बुखारी में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं मौजूद है कि वो सांप की शक्ल में आया और उसने वसवसा डाला।
وہ کیسے ڈالا؟ اس میں قرآن شریف اور حدیث خاموش ہیں. ٹھیک. وہ پیڑ کون سا تھا، وہ پھل کون سا تھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بات نہیں بتائی کہ وہ پھل سیب تھا، انگور تھا، سبزی تھی، کیا تھا کیا نہیں بتایا. قرآن شریف نے بھی اس چیز پہ خاموشی اختیار رکھی. بالکل یہ بات ہے کہ وسوسہ ڈالا، وہ بھی حدیث سے ہمیں ثابت ہوا کہ، اور قرآن شریف سے ایک جگہ سورۃ العرافہ میں جو ہے بتایا گیا کہ اس نے شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا. یہ کہیں موجود نہیں ہے. یہ بات کہیں نہ صحیح حدیث میں آپ کو ملے گی اور نہ قرآن شریف میں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ اس کا پھل نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا بس. اور یہ بات بھی جو ہم لوگوں کو سنائی جاتی ہے اکثر، میں کسی کو مینشن نہیں کروں گا اس میں، لیکن جو حق اور سچی بات ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہی ظاہر کروں گا کہ اماں ہوا کا نام آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ نام کہاں سے پتہ چلا کہ ان کا نام ہوا تھا. وہ صحیح حدیث نے بتایا. قرآن شریف نے زوجہ کا ذکر کیا ہے. اور وہ درخت کون سا تھا، کیسا تھا، وہ پھل لگتے تھے اس میں، نہیں لگتے تھے، یا کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ بھی کہیں صحیح حدیث سے بھی نہ حدیث میں کوئی بات مینشن ہے اور نہ ہی قرآن شریف میں کہیں کوئی بات کہی گئی ہے اس قسم کی. ٹھیک. پرانی روایت میں بھی آپ کو ایسا کوئی ذکر نہیں ملے گا. اسی لیے یہ ایپیسوڈ تھوڑا لیٹ کیا گیا، صرف ریسرچ کے طور کے اوپر، کیونکہ ریسرچ کا جو میں چیز پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ سانپ کے روپ میں آیا شیطان اور شیطان نے وسوسہ ڈالا. بالکل شیطان نے وسوسہ ڈالا، لیکن وہ کیسے ڈالا یہ بات کہیں ثابت نہیں ہے. کس طریقے سے ڈالا یہ بھی نہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی قرآن شریف کی بات اگر ہم کریں گے تو ہم ایسے بیان کریں گے اس کو کہ ان کی زوجہ اور حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں نے ساتھ مل کے یہ پھل کھایا تھا. پھل بھی نہیں کہہ سکتے اس کو. وہ کیا چیز کھائی تھی یا کیا تھا یا کس شکل میں شیطان نے ان کو وہ وسوسے کے تھرو وہ ان کو کھلایا، کیا چیز کھلائی تھی، یہ بھی نہیں ثابت نہ حدیث سے اور نہ ہی قرآن شریف سے کہ سانپ کے روپ میں آیا تھا، سانپ کے بھی روپ میں یا کسی جانور کے روپ میں یا کسی پرندے کے روپ میں. یہ بھی بات قرآن شریف اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتی کہ وہ سانپ کے روپ میں آیا تھا. نہیں، یہ کنفرم ہے. آپ لوگ خود ریسرچ کریں تاکہ آپ کو یہ سچائی پتہ چل جائے. اور یہ ایسی سچائی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ آپ لوگ نے اگر اس سے پہلے آپ کو یہ باتیں معلوم تھیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، نہیں معلوم تھی تو یہ بھی لکھیے گا. اور اپنے طور کے اوپر خود سچ کو جاننے کے لیے قرآن شریف اور صحیح حدیث میں جا کے ریڈ کیجئے گا کہ کہاں پہ ذکر سانپ کا آیا ہے، کہاں پہ ذکر کسی پھل کا آیا ہے، کہاں کسی سبزی کا آیا ہے. بالکل بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بات کو غائب میں رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں بتانا چاہتے تھے جنت کی اصل جو جنت کیسی ہے، جنت میں ہے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جنت کے بارے میں بتایا ہے وہاں 2 بھی پوائنٹ بات کی ہے. اور اسی طریقے سے دوزخ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بات کی ہے وہاں 2 بھی پوائنٹ بات کی ہے. یعنی کہ اس کو پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی واضحات کے طور کے اوپر نہیں بیان کیا ہے. اسی لیے درخت کے بارے میں صرف یہ کہا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، بس یہ الفاظ آتے ہیں. یہ نہیں کہ اس سے یہ نہیں کھانا یا یہ نہیں کرنا یا یہ اس کے پاس جا کے بیٹھنا نہیں یا یہ نہیں، بس کہ قریب نہیں جانا. یہ حکم ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو. یہاں تک آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حقیقت کیا ہے. قرآن شریف جہاں پر خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، اسرار حق آفیشل وہ بھی خاموش ہے.
اور صحیح بات جو حقیقت ہے وہ میرا فرض تھا کہ آپ تک پہنچائی جائے. اسی لیے اس ایپیسوڈ کو تھوڑا لیٹ کیا گیا، کیونکہ باقی میں روایات میں باقی بھی کتابوں سے مجھے ریسرچ کرنا تھا کہ یہ بات کہیں ان کتابوں میں تو نہیں ہے، کہیں ان کتابوں سے تو نہیں آ رہی، کوئی کسی روایت سے تو نہیں آ رہی. تو یہ کس نے پھیلائی ہیں یہ باتیں کہ وہ سانپ کے روپ میں آیا؟ جن، جسے ہم شیطان بولتے ہیں، جن. میں نے کہا تھا نا کہ جن آپ کے سامنے ہی رہے گا موجود، لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا. جن موجود تھا، شیطان ابلیس کے روپ میں. اس نے وسوسہ ڈالا، اور وہ وسوسہ کیسا تھا یا وہ کیا تھا یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں. بس انہوں نے کچھ کھایا تھا یا کیا ہوا تھا اس کے بارے میں قرآن شریف اور حدیث جو ہے وہ خاموش ہے، کہ کہیں ذکر نہیں آ رہا کہ وہ سانپ کے روپ میں آ کے اس نے ان کو کھلا دیا، یا اماں ہوا کو اس نے بولا اور اماں ہوا نے ان کو کھلایا. وہ کیا چیز تھی یا کیا کھلائی گئی تھی، یہ ایسا کوئی بھی ذکر آپ کو قرآن شریف اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. دونوں نے ساتھ مل کے وہ چیز چکھی تھی، صرف چکھنے کا بتایا کہ وہ چیز چکھی. کیا چیز تھی اس کے بارے میں نہیں بتایا. تو ہم لوگوں نے یہ باتیں کہاں سے ایڈ کری ہیں، کہاں سے لے کر آئے ہیں، یہ سٹوریز ہم نے کہاں سے بنائی ہیں، کیسے بنائی ہیں، کیوں بنائی ہیں، یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. اور قرآن شریف اور حدیث صاف ہے ان بات کے اوپر کہ یہاں پر نہ درخت کا نام بتایا گیا ہے، نہ پھل کا نام بتایا گیا ہے، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کس روپ میں آیا تھا، کس جانور کے روپ میں آیا تھا، کیڑے کے روپ میں آیا تھا، یا کس اس میں تھا. نہیں. تو یہ کس نے بولا ہے، کہاں سے یہ بات لائی گئی ہے کہ جو ہے وہ سانپ کے روپ میں آیا اور سانپ کے روپ میں آ کے اس نے وسوسہ ڈالا؟ نہیں، وسوسہ ڈالا. وہ وسوسہ کیسے وسوسہ ڈالا، کیا چیز کھلا دی تھی، یہ بھی نہیں مینشن ہوئی. اس پہ خاموشی اختیار ہوئی. اللہ تعالیٰ نے غائب میں رکھی یہ چیز. تو پلیز میرا ایپیسوڈ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے خاص طور پہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ قرآن شریف سے، اور قرآن شریف کو اگر نہیں تو گوگل سے اور حدیث سے اس کو خود سے ریڈ کریں، تاکہ آپ لوگوں کو سچائی پتہ چلے کہ کوئی سانپ نہیں تھا. شیطان، جن، ابلیس کس روپ میں آیا تھا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ سانپ کے روپ میں آیا تھا اور سانپ بن کے اس نے جو ہے وہ سیب کھلا دیا تھا، یا گندم کھلا دی تھی، یا یہ کھلا دیا تھا، یا وہ کھلا دیا تھا. نہیں، اسٹاپ. یہ سب باتیں اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں. اس نے وسوسہ ڈالا اور کچھ کھلایا، بس. وہ کیا کھلایا یہ بھی نہیں پتا، اور دونوں نے ساتھ مل کے کھایا. اس پہ قرآن شریف اور حدیث دونوں یہی کہتی ہیں کہ دونوں نے ساتھ مل کے چکھا. کھایا یا چکھا. کھانے کا بھی ورڈ یوز نہیں ہوا ہے، صرف چکھنے کا ورڈ یوز ہوا ہے. دونوں نے ساتھ مل کے چکھا تھا اس لیے. اور وہ کیا چیز تھی یہ بات کہیں مینشن نہیں ہے، کہیں نہیں پتا کسی کو. صحیح حدیث بھی اس پہ خاموش ہے اور قرآن شریف بھی اس میں خاموش ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اماں ہوا کی پیدائش کیسی ہوئی، اور وہاں تک اس درخت کا کیا تھا، کیا اس کا مضمون تھا. اور ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں آپ کے ساتھ کہ جو لوگ ایج کے بارے میں ذکر کرتے ہیں ان کی عمر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا، کبھی بھی نہیں کیا گیا کہ وہ اتنے سال کے تھے یا اتنی ان کی ہائٹس ان میں بتائی جاتی ہے. ایک حدیث میں بتائی جاتی ہے، لیکن وہ حدیث بھی ہائٹ میں آپ کو آگے چل کے کنفرم کروں گا کہ اتنی ہائٹ میں ہے. میری اس میں ایک شارٹ ویڈیو ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کا ایک ذکر جو ہے وہ میں نے ایڈ کیا تھا، لیکن وہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اپنی طرف سے بنایا گیا ہے. حقیقت میں ایسا نہیں تھا. جب آدم علیہ السلام اتنے بڑے نہیں تھے
تو ان کی بیٹی اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو آج اصل کہانی، اصل ریالٹی قرآن اور حدیث کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس کو آپ چاہیں تو خود اپنے طور پہ ریسرچ کریں، سمجھیں، اور کمنٹ باکس میں ضرور یہ بات لکھیے گا کہ آپ کو یہ بات پتہ تھی یا نہیں، یا آپ یہی سمجھتے تھے کہ وہ سانپ بن کے آیا اور سانپ نے وہ سیب کھلایا. جھوٹ. وہ کیا چیز کھلائی گئی تھی وسوسہ ڈال کے ان دونوں کو ساتھ، یہ بھی نہیں کہ اکیلے، ساتھ کھلائی گئی تھی. کیا پھل تھا؟ کیا وہ اناج تھا؟ سوری، کیا وہ سبزی تھی یا کیا وہ ایسی چیز تھی؟ یہ کچھ بھی نہیں، کسی کو نہیں پتا اس کے بارے میں، نہ کسی انبیاء کو پتا تھا یا نہ کسی انبیاء کو بتایا گیا، کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ جنت کا معاملہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا ہر معاملات غائب میں رکھنے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی اس چیز کو نہیں بتایا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ایپیسوڈ اسرار حق 1 کا پارٹ 2 حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور وہ پھل کون سا تھا، وہ جانور کون سا تھا، یا یہ کیڑا تھا، وہ کون تھا، وہ کس روپ میں آیا تھا، کس اس میں تھا، یہ بھی کسی کو نہیں پتا. آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 6 کو کنٹینیو کریں گے اور پھر ہم آگے کی اصل چیز کو بیان کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.